मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरतुन नबी के हवाले से हज़रत खदीजा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद वाक़यात आपके सामने रखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से इस कदर प्यार किया करते थे कि जब भी बड़ी ईद आती, कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले कहते खदीजा की सहेलियों को भेजो। एक औरत आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बेहद एहतराम किया, बेहद इज्जत की। उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, आज तक हमने किसी औरत के साथ आपका ये तर्ज अमल नहीं देखा कि आप इस्तकबाल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर उसको वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए बिछोना बिछा रहे हैं, उसकी इज्जत एहतराम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफादार शोहर हैं, कहते हैं मैं इस औरत की इसलिए इज्जत करता हूं कि जब खदीजा जिंदा थी, यह खदीजा के पास आया करती थी और खदीजा इसकी मदद किया करती थी। उस ताल्लुक और निस्बत को महसूस करते हुए मैं इसकी इज्जत और एहतराम करता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा के साथ जो मोहब्बत उन्स के मामलात हैं, ये एक तवील बाब है, लेकिन चंद एक बातें बयान करके कभी इंशाअल्लाह मौका मिला सीरत खदीजा के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हजरत खाला आई, खदीजा की बहन है, बहनों की आवाजें आपस में मिला करती हैं। उन्होंने जब आकर अस्सलामु अलैकुम कहा, सही हदीस के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक चौंक उठे, आपकी आंखों में पानी तैरने लगा और आपने कहा, नहीं नहीं, यह खदीजा की आवाज नहीं हो सकती, उससे मिलती जुलती आवाज जरूर है। सिर्फ आवाज सुन के नबी मोहतरम की आंखों में पानी आ गया। और इसी तरह एक सही हदीस ये भी मौजूद है, और ये भी एक लंबा चौड़ा बाब है। आपके दमाद का अबुल आस जब जंगी कैदी बन के आए तो फिदिये के तौर के ऊपर उन्होंने एक हार अपनी आजादी के इवज नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो हार आया, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने सहाबा से मुहातब होकर, ये ईमानदार नबी, ये ईमानतदार नबी, ये अकेला खुद अपने दमाद के बारे में फैसला नहीं कर रहा। अपने सहाबा को कहते हैं कि ये हार तुम्हें पता है कौन सा है, जो मैंने कभी खदीजा के गले में देखा था। मुझे लगता है मेरे दामाद ने मेरी बेटी से यह हार लिया है ताकि उसको आजादी मिल जाए। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये हार अपनी बेटी और दामाद को वापस कर दूं। साहबा से पूछ रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, दयानत और अदालत का एक लंबा चौड़ा बाब है। आगे बढ़ते हैं। हजरत खदीजा की ये भी याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद हुई, इब्राहीम के अलावा सारी हजरत खदीजा के बतन से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अगर बतन का इंतखाब किया औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो हजरत खदीजा का किया। कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं, इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम जो कहा जाता है, वो हजरत खदीजा के बेटे की वजह से। और कासिम की उम्र बड़ी हुई बाकी बेटों की निस्बत, और वो घुड़सवारी की उम्र में पहुंचे तो फौत हो गए। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतें हैं। इसी तरह अब्दुल्ला पैदा हुए, जिनको ताहिर और तैयब का लकब दिया जाता है, ये भी खदीजा के बदन से। उम्मे कलसूम, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, 4 बेटियां हजरत खदीजा के बतन से। बाद हमारे, अब क्या कहना चाहिए, बाद हमारे भाई ऐसे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां ही नहीं थी। ये कुरान पाक के भी खिलाफ है। कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक, कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए सीगा कौन सा इस्तेमाल हुआ है? व बनातिक। बनात का क्या मतलब होता है? बिंत की जमा। अरबी में जमा कम अज कम किसके लिए इस्तेमाल होता है? 3 के लिए, कम अज कम 3 के लिए। 2 के लिए तस्नीये, तस्नीये का सीगा ही अरबी में अलग है। कोई इश्काल बाकी ना रहे। कुरान पाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 से जायद बेटियों का जिक्र है। इन्होंने सिर्फ, पता नहीं, ये भी एक अजीब सिलसिला है, सारी फजाइल, सारी बरकत, सारे सिलसिले, सारी औलाद का सिस्टम
حضرت فاطمہ سے چلایا، اور ان میں سے بھی صرف کس سے چلایا؟ حسین سے۔ باقی اولاد نہیں ہے؟ حضرت علی کی بھی باقی اولاد بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی وہ عقیدت، احترام باقی کسی اولاد کا شاید آپ کو ذکر، نام بھی معلوم نہ ہو۔ محمد بن حنفیہ کا نام حضرت علی کے بیٹے کا معاشرے سے محو ہے۔ اتنے عظیم حضرت علی کے دیگر بیٹے ہیں، ان کا نام نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک طویل باب ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ سال چند خطبات دیے تھے کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ حضرت حسین کی شادی شہر بانو سے ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ یزدگر کی بیٹی سے۔ یاد رکھیے، یہ جو ایرانی، پارسی اور رافضی فکر پیدا ہوئی، انہوں نے کہا دو مقدس خون، ایک بلڈ لائن ایک ہو گئی، دو مقدس سلسلہ ہے نسب کی، ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ مقدس ترین جوڑا بن گیا۔ اب جتنی بھی امامت فضائل ہوں گے انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ کہاں سے کنسپٹ آیا؟ یہ خود ساختہ، من گڑت۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حسن کے ساتھ بھی وہ عقیدت موجود نہیں ہے جو حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ فاطمہ کو فضیلت حاصل ہو جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھی، اور یہ ایک دندان شکن جواب ہے۔ کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے۔ بیٹی ایک ہوتی تو بنت کا لفظ آتا، دو ہوتی تو بنتین کا لفظ آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اس بات کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے کہ نبی کریم کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ غرض و غایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو کہا تھا، میری دو بیٹیاں تھیں، میں نے تیرے نکاح میں دے دی، ایک کے بعد ایک، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ دشمنی انہوں نے ایسی گڑی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی فضیلت برداشت نہیں، ذوالنورین، اجماع امت، بس اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بیٹی ایک تھی، 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ملی، بیٹے ملے 2، ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل کر دی تھی جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، بیٹوں کی جدائی پہ غمناک بھی ہوئے، لیکن یہ اللہ کی قسم، اللہ کی حکمت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت بذات خود اس بات کی دلالت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بنیں گے، یعنی جو بیٹا بھی ہوگا بلوغت سے قبل فوت ہو جائے گا، جو بیٹا بھی ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات موجود تھی کہ آپ کسی بالغ، رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے آتا ہے، آپ کسی، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تھی۔ اور اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ آپ آج بڑی آسانی سے اس کو جانچ سکتے ہیں۔ ابھی نواسہ رسول ہیں، وہاں سے 12 امام، وہاں سے معصوم عن الخطا، وہاں سے کیسے کیسے سلسلے جاری ہوئے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے معاذ اللہ، ان کو تو خدا، نواسوں کو خدا بنا لیا گیا، نواسوں کو امام ایسا بنایا گیا جن کا رتبہ نبیوں سے، دیگر سارے انبیاء سے۔ ہمارے جو رافضی عقیدے کے لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثریت کی بات کرتا ہوں، بعض کا عقیدہ درست ہوتا ہے، مخاطب وہ نہیں ہوتے جن کا عقیدہ فاسد اور باطل ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سلسلہ امامیہ ہے، یہ جو حضرت حسین کا سلسلہ ہے، اس سلسلہ نسب کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سابق تمام انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی زندہ ہوتا کوئی، تو آپ خود بتائیے کیسے کیسے افکار اور نظریات معاشرے میں پنپ سکتے تھے۔ آگے بڑھیے، انشاءاللہ اولاد رسول کے حوالے سے جب موقع آیا تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس کے قریب ہوئی، 32 سے 35 برس کے درمیان، تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا قریش مکہ کو خیال آیا، وجہ سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ بڑا
اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی، چھت اس کے اوپر موجود نہیں تھی. خیال آیا، اور دیکھیے آپ نے بہت سی نصابوں میں اور خطباء علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ عرب معاشرہ بڑا ذبح حالی کا شکار تھا، بڑا افسوسناک صورتحال تھی. نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، لات منات عزا کے، حتیٰ کہ حاجیوں کو وہ پانی گھول کے بیچارہ پلایا کرتا تھا، اس کا بھی بت بنا لیا اور اس کی بھی پرستش شروع کر دی. یہ حالات سارے آپ کے سامنے ہیں. لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کی باری آئی تو قریشی سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ تعمیر ایک مقدس گھر کی ہے، ہم آپس میں حلفاً عہد کرتے ہیں. حلفاً عہد کرتے ہیں کس چیز کا؟ کہ اس کی تعمیر میں سود کا ایک پیسہ نہیں لگائیں گے، اس کی تعمیر میں لوٹے ہوئے مال کا ایک پیسہ نہیں لگائیں گے، اس کی تعمیر میں ناجائز کمائے ہوئے مال سے کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے. یہ کون ہے؟ قریش مکہ، جن کے اخلاقی حالت آپ کے سامنے ہے. ان کا اخلاق اتنا نہیں تھا گرا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر سود کا پیسہ شامل کریں. آج ہماری پوری معیشت سود کے اوپر کھڑی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا سود ہر گھر کے قریب سے ایسے ضرور گزرے گا کہ اگر وہ بندہ کھاتا نہیں تو اس کی تپش سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. آج وہ دور آ چکا ہے، بینک سسٹم ایسے بنا دیے گئے ہیں. یہ قریش مکہ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کمائی میں سے اس کے اوپر ایک پیسہ نہیں لگانا. اچھا اب اس کی تعمیر کرنی ہے، ابتدا کون کرے؟ ڈر رہے تھے. اور بعد اس حوالے سے بہت لمبی چوڑی تفصیلات، جو بندہ پڑھنا چاہے، جس کو شوق ہو، وہ سیرت النبی کی کتابیں امام ابن کثیر کی، ابن ہشام کی پڑھ سکتا ہے. یہاں پہ بڑے لمبے چوڑے واقعات موجود ہیں، روایات بعض ضعیف ہیں بعض درست ہیں، کہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ ہوا پہلی کھدال کون مارے گا، کون خانہ کعبہ کی دیوار کو گرائے گا. اس کی دیوار کو گرانے کی نیت سے ابراہیم آیا تھا، ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا. کون گرائے گا؟ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں یہ رسک لیتا ہوں اور یہ الفاظ کہے اس گھر کے رب، میں تیری نافرمانی کی نیت سے نہیں بلکہ اس کے حیا اور تجدید کی نیت سے اس کو کدال مار رہا ہوں. اگر تجھے یہ عمل پسند آئے تو تو ہم میں سے کسی کو نہ پکڑی. کدال ماری، توڑنا شروع کر دیا. اب سارے منتظر ہیں کہ ولید بن مغیرہ رات کو زندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا. اگلے دن دیکھا ولید بن مغیرہ زندہ ہے. اٹھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. بھائیو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عبد المطلب نے کہا جو اس گھر کا مالک ہے، انہوں نے کہا جو اس گھر کا رب ہے، انہوں نے کہا اللہ اکبر. یہ باتیں آپ کے سامنے کسی خاص مقصد کی وجہ سے رکھی جا رہی ہیں کہ کہیں آپ کو یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ قریش مکہ رب کو پہچانتے ہی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اللہ کو پہچانتے نہیں تھے؟ پہچانتے تھے. اللہ کا تعارف موجود تھا، اللہ کی صفات باز کے قائل تھے، اللہ کے گھر کو حرام پیسے سے نہیں سے بنانا چاہتے. ہاں جو بیماری تھی وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مانگنے کے لیے اور اولیاء اللہ کے بت بھی بنائے ہوئے تھے. یہ ڈفرنس ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ توحید کا باب رکھ چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی گزارشات کو ایک مرتبہ پھر رکھوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کدال مارے ہیں، اور یہاں پہ مورخین نے بہت لمبی چوڑی یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر کب ہوئی، بیت اللہ کہاں پہ بنا. تو اس حوالے سے جو بہت لمبی چوڑی اور موضوع من گڑت روایات ہیں ان کو چھوڑ کر جو حسن درجے کی بعض روایات ہیں اور جن کے صحیح ہونے کا امکان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلا گھر جو کائنات کے اندر بنا وہ بیت المعمور ہے، جو آسمانوں کے اوپر تعمیر ہوا، جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 سے زائد فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں. اس کی لمبائی چوڑائی واللہ عالم کتنی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. یہ اللہ رب العزت کے لشکر ہیں، یہ اللہ رب العزت کے جنود ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق ہے جس کی تعداد کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا کے اوپر
چند گنتی کے محدود بندے یہاں کی چدراہٹ، یہاں کی ساری اجارہ داری، یہاں کی بادشاہتوں میں مگن ہیں. وہاں پہ ایک فرشتہ جب طواف کر لیتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل وہ بنا، جب سے طواف کیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئی. اس بیت المعمور کے بالکل اپوزٹ یہ حدیث حسن درجے کی ہیں. زمین کی سمت کے اوپر جب زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، ایک قطع الارض کو، ایک ٹکڑے کو مقدس اور محترم مانا گیا. یہی وہ ٹکڑا ہے جو بیت اللہ کہلایا. یہاں سے، اور بعد مورخین نے لکھا ہے کہ یہی وہ ٹکڑا ہے جہاں سے پوری زمین کی آؤٹ لیئر اس کے نیچے سے پھیلائی گئی. یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس بارے میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ اس کی تعمیر آدم نے سب سے پہلے کی کہ ابراہیم نے سب سے پہلے کی. اور قرآن پاک کی آیات، احادیث اور بعض اسرائیلی روایات سے جو میرا اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے، میرا ذاتی رجحان یہ بنتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر اس زمین کے اوپر جو اللہ نے بنایا وہ مکہ المکرمہ میں بنایا. اور ابراہیم سے پہلے بھی اللہ کے بندے موجود تھے، اس لیے وہ روایات حسن درجے کی معلوم ہوتی ہیں جس میں حضرت آدم کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یہاں پر آ کے فرشتوں کی رہنمائی کے ساتھ ایک چار دیواری ہلکی سی کی اور اس گھر کو مقدس اور محترم بنایا. گویا یہ گھر حضرت آدم سے موجود ہے اور حضرت آدم نے سب سے پہلے دنیا کے اوپر اس کی بنیادوں کو استوار کیا. اس کے بعد اس کی تجدید نو کے مختلف واقعات ہیں، لمبی چوڑی تفاصیل ہیں، لیکن اس کو صحیح طور کے اوپر، صحیح بنیادوں کے اوپر، جن بنیادوں کے اوپر، جن سبز پتھروں کے اوپر آج بھی خانہ کعبہ کی بنیاد ہے، وہ سبز پتھر حضرت ابراہیم نے رکھے تھے. اور حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ تفصیلی بیان کیا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی تعمیر نو کی، اس کی دیواروں کو اٹھایا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی، یہاں پہ مقام ابراہیم بنا. اسماعیل کو کیا کہا کہ پتھر لے کے آؤ نشانی کے طور پہ کہ یہاں تک پہنچ گئے، ایک پتھر رکھنا چاہتا ہوں. پتھر لے کے آتے ہیں تو سامنے حجر اسود پاتے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں یہ جبریل امین نے جنت سے لا کے دیا ہے. اور اس حوالے سے بھی بڑی لمبی چوڑی روایات موجود ہیں کہ اس کا رنگ سفید تھا، بعد میں دنیا کے اندر آتے ہی یہاں کی گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا. باقی سب باتوں کو قطع نظر ایک بات یاد رکھیے جو صحیح ترین حدیث میں ہے، وہ کیا ہے؟ اگرچہ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی یہ پتھر کسی کو فائدہ نفع نقصان نہیں پہنچاتا، میں اس کو اس لیے چومتا ہوں کہ نبی محترم نے اس کو چوما تھا. حالانکہ یہ نفع کی بات موجود تھی، لیکن لوگوں کا عقیدہ درست کرنا تھا کہ کہیں پتھر کے آگے جھک کے پتھر کو چوم کے یہ نہ سمجھو کہ یہ براہ راست تمہاری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے. حالانکہ حضرت عمر کو پتا ہے کہ نبی کریم کی سنت پہ چلنے کا ثواب اور فائدہ آخرت میں ملنا ہے. اور اس پتھر کے بارے میں یہی حدیث ہے، جو اس کو لب لگاتا ہے، جو اس کو اشارہ کرتا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا فلاں تیرا بندہ آیا تھا، اس نے میرے اوپر لبوں کو لگایا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے. نبی کی اقتداء کے اندر اس نے میری طرف اشارہ کیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ نے بھی بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 کے قریب ہے. قریش مکہ ولید بن مغیرہ کو صحیح سالم دیکھ کر خدالے پکڑتے ہیں، دیواروں کو گرا دیتے ہیں. ہر ایک کے ذمے مختلف دیوار کا کام آ رہا ہے، وہ دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. اب ایک عجیب مرحلہ آن پڑا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، فقاہت، فہم و فراست کا انمول واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا. حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا. اب یہ شرف اور منزلت کی بات تھی. دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کو وہ بھی عظمت والا سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ حرام پیسہ نہیں لگا رہے، حلال سے تعمیر کرتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ بات بھی میں آپ کو بتلاؤں، حتیم کا ایک حصہ جو خانہ کعبہ گئے ہیں، یہ جو ایک گلائی ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی. خانہ کعبہ کی دیوار یہاں پہ تھی حضرت ابراہیم کے دور میں. قریش مکہ کے پاس سارا حلال فنڈ جمع کر کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس دیوار کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیتے.
اتنے پیسے نہیں بچے، حرام استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے کہا اس کو اونچا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو چند ہاتھ اونچا کر دیا جائے، جو آج آپ کے سامنے نظر آتا ہے، چند ہاتھ اونچا کرو، باقی کو تعمیر کر لو۔ اب وہ تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کے قریب جب پہنچے، ہر قبیلے نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا، یہ ہمارے جد امجد نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، میں رکھوں گا۔ لڑائی پڑنا لگی، میں رکھوں گا، یہ ابراہیم ہمارے والد نے رکھا تھا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑتی۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا سنو میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارا آپس میں جنگ و جدل ختم ہو جائے، لڑ لڑ کے ہم تھکے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے تھک چکے ہیں، چھوڑو یہ لڑائی، کیا کیا جائے؟ جو مسجد میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو فیصل مان لیں گے۔ اللہ کا کرنا، ابھی نبوت بعثت کا اعلان نہیں ہوا، کیا دیکھا؟ سامنے سے آمنہ کے لال آ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے قریشی مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا اللہ کی قسم بہترین عادل آ گیا، بہترین منصف آ گیا، جو کہے گا مان لیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے تجویز پیش کی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا۔ داخل ہوئے شان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا، نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہلمو صوبہ، ادھر لاؤ ایک کپڑا۔ اس کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا اس کو سارے قریشی سردار پکڑ لیں جن جن کا کلیم ہے، ان کے باپ نے رکھا تھا۔ سب نے اس کپڑے کو پکڑا، اس کپڑے کو اونچا کرنا شروع کیا۔ جب حجر اسود کے مقام پہ پہنچا تو یہ شرف، یہ بزرگی، یہ فضیلت بھی اگر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا، اس کی جگہ پہ فکس کر دیا۔ سارے مطمئن۔ وہ جنگ جو قتل و قتال کے اوپر منتج ہونے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی کی وجہ سے وہ آسانی سے سارا معاملہ نمٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قریش نے تحسین کی نظر سے دیکھا کہ ان کی فہم و فراست ہے، ان کا ایک بہترین عدل کا سسٹم ہے۔ اب بات آئی ہے بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، تو چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے نا، یہ حضرت ابراہیم سے کچھ مختلف کیسے ہوئی کہ حتیم کا حصہ اگلی گلائی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی، یہ حتیم باہر رہ گئی۔ اب اس کے اوپر چھت نہیں تھی، پہلے قریش نے چھت ڈال دی، اور اس چھت کے حوالے سے بھی دیکھیے اللہ کی قسم اسلام میں ایک ایک واقعے کی جزیات، تفصیلات اس طرح موجود ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ کوئی آج اٹھے اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا خانہ کعبہ کے چھت کے اندر جو 6 پلر استعمال ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ایک کشتی جدہ آئی تھی فلاں قبیلے کی، وہ ٹوٹ گئی، اللہ نے ہی بھیجی تھی، اس کی لکڑیاں جو بچی خانہ کعبہ کی چھت میں، ایک ایک تفصیلات بعثت سے قبل کی موجود ہیں، نبوت سے قبل کی موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ایک گروہ ایسا آج کل سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے، جی حدیث ہم نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے۔ جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا، اللہ کی قسم ہمارے دل میں حدیث کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا۔ دیکھیے حجیت حدیث کی کتنی بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کا وجود۔ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ مسندوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کہنا شروع کر دیں گے جب ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان جائے گا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے امت کے اندر جن کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن میں سے حلال حرام دکھاؤ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلاتا ہوں کہ قرآن میں بھی حرام اور حلال کا ذکر موجود ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حرام و حلال کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ جو حتیم کا حصہ تھا یہ باہر چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر کی جو چند عرصہ خلافت رہی ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں ضروری، بعض لوگوں نے صحابہ کے اوپر یہ تان بھی کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کیا اپنی خلافت میں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے مشرق اور مغرب کی طرف۔ قریش نے جب دروازہ بنایا
زمین سے اونچا کر کے بنایا جہاں پہ آج موجود ہے، جہاں پہ آج موجود ہے۔ کیوں بنایا تھا اونچا کر کے؟ پتا؟ یہ چدراہٹ کی، یہ اجارہ داری کی ایک نشانی قائم کی کہ ہم قریشی جس کو چاہیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے، اگر زمین کے قریب دروازہ ہوا جو مرضی داخل ہو جائے گا، اونچا بناؤ۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے مورخین نے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے، کہ سیلاب اس دیوار سے اوپر تو نہیں جا سکتا، اس دروازے سے نیچے نیچے پانی رہے گا، خانہ کعبہ کے اندر نہیں جائے گا، اونچا دروازہ لگایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے دروازوں کو نیچا کیا، آمنے سامنے جہاں پہ یہ دروازہ، اس کے نیچے دروازہ کر کے سامنے اس کے اپوزٹ بھی ایک دروازہ لگایا۔ آج کوئی خانہ کعبہ جائے، کبھی غلاف اٹھایا ہو تو آپ اس دروازے کے آثار مختلف رنگ کی ٹائل کے اندر جو فرق آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پہ دروازہ لگایا اپوزٹ سمت میں، حتیم کو اندر کیا، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تھی، کیا؟ اے عائشہ، یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر ان کا اسلام جدید نہ ہوتا، یعنی نیا نیا نہ ہوتا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ابھی شامل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم طواف حتیم کے باہر سے ہی کرتے ہیں، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا چاہیے، جس نے طواف کرنا ہے حتیم کے باہر سے کرے، کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ معاملہ سارا کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت کے اندر اس خانہ کعبہ کی جو آج نقشہ ہے، اس کو اسی نقشے کے اوپر استوار کر دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی کسی نے اس نقشے میں تبدیلی کرنے کی خواہش نہیں سوچی۔ یہ مختصر سا معاملہ بیت اللہ کی مختلف اوقات میں تعمیرات کا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ بھی بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ منکرین حدیث نے نبی کریم جو تاریخ عربوں کی اتنی مضبوط ہے کہ خانہ کعبہ کے چھتوں کی لکڑیوں کے اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے کہ کس کشتی کے، کس قافلے کی کشتی کے موجود ہیں، ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہوئے آج کل انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا۔ آپ مجھے بتائیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ اصل میں وہاں پہ، لیکن آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مردار کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے نا مردار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرداروں میں سے 2 کی اجازت دے دی۔ کون سے 2؟ علم ہے نا، مچھلی کی، مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی، مردار ہے، مردار تو حرام ہے۔ اور منکرین حدیث ذرا اپنی عقل کے اوپر ماتم کریں، قرآن پاک کی تشریح توضیح بیان کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نبی کو یہ اختیار ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کرے۔ آپ نبی کا یہ اختیار خود سے لینا چاہتے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے منکرین حدیث کے نزدیک تو ساری مچھلیاں حرام ہو گئی کیونکہ مردار حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مردار کی بھی بات سن لیجئے، پچھلے دنوں یہ بھی بڑا ٹاپک چلا میڈیا کے اوپر، جراد۔ جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی دل کو۔ ٹڈی کی ایک قسم جو فصلیں کھاتی ہے، اس کو پکا کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا۔ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہو، آپ کو بلا مکروہ لگے، آپ بلا اس کو نہ کھاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو بطخ کھانے میں الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگ خرگوش نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ مختلف جانور ہرن وغیرہ کھانے سے ان کو کراہت آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے گھر میں جانور پالا ہو یا گھر میں مرغی پالی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جانور جو پالا ہے اس کو کھاتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی۔ یہ تو طبیعت کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں کوئی چیز کراہت والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کہ اسلام میں حرام ہے۔ جراد اسلام میں حلال۔ اسی طرح سمندر کا مردار، بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ سمندر اور دریا میں سے، اس میں تو اتفاق ہے، جو چیز سمندر سے نکالی مر گئی حلال، سمندر سے نکالی مر گئی حلال، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ سمندر سے نکالی تو زندہ رہی، بعض لوگوں کے نزدیک وہ حلال ہے، لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ جو چیز سمندر اور پانی سے نکل کے زندہ رہے، اس کے اوپر پھر احکامات خشکی کے لگائے جاتے ہیں،
پھر احکامات خشکی کے ہوں گے. مثلاً مگرمچھ ہے, اس کو پانی سے نکالا جائے مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا. اب حکم کیا دریا کا لگے گا؟ جن کے نزدیک دریا کا لگتا ہے ان کے نزدیک حلال ہے کہ پانی کا جانور ہے, پانی سے نکلا حلال ہے. ایسی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو پانی سے نکل کے نہ مرے, یعنی مردار نہ ہو, پانی کا مردار حلال ہے. جو نکل کے نہ مرے اس کا حکم دوبارہ خشکی کی طرف لوٹا جائے گا. اور رینگنے والے حشرات میں سے ہر جانور خبائث کے اندر آتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رینگنے والے, جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں ان کی حرمت کا ذکر ہے, سوائے ایک استثناء کا موجود ہونا الگ بات ہے. وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ ایک استثناء موجود ہے, اس لیے مگرمچھ حرام, کچھوا نکلا زندہ رہا حرام. جو لوگ سمندر کے جانوروں کی مطلق حلت کے قائل ہیں ان کے نزدیک حلال ہے. یہ علماء میں جزوی سا اختلاف موجود. آگے آئیے, اگر بات آئی ہے اس بات کو کھولیے کہ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی تمیز کیسے کرنی ہے, حدیث نے بتانی ہے, حدیث سے سمجھ آئے گی. ورنہ تو معاذ اللہ اگر منکرین حدیث کے عقیدے پہ چلے جاؤ, اور دلچسپ بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری, ان کا ایک منکرین حدیث سے سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے, سب شاہد ہے جو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ کتا کہاں پہ حرام لکھا ہے قرآن پاک میں؟ کہتا کتا حلال ہے. آپ ایک بات بتائیے, جو بندہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک تو کتا بھی حلال ہو جاتا ہے کھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یاد رکھیے, کلیہ ہر وہ جانور, کلو ذی ناب من السباع, ہر وہ بری اور خشکی کا جانور جس کے دو نکیلے دانت ہوں, جن کو کینائنز بھی کہتے ہیں, اور جن جانوروں کو انگلش میں کارنیورس کہتے ہیں, جن کے یہ دو نکیلے دانت ہوں, ہر وہ جانور حرام ہے. خشکی کا ہر وہ جانور حرام ہے. کتنا آسان کلیہ ہے. اس کلیے سے ایک بات مفہوم مخالف کی کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ جانور جس کے دانت سیدھے ہیں وہ حلال ہے. اشکال پیدا ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ کی قسم شریعت ایسی مکمل کامل ہے. منکرین حدیث کہاں پہ سر چھپائیں؟ بتائیے, دانت سیدھے ہونے سے ایک اشکال ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ گدھا, جو گھریلو گدھا ہوتا ہے, یہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہیں, اس کی نوک موجود نہیں. لیکن قربان جائیں شریعت کی کاملیت اور اکملیت کے اوپر اور دین کے مکمل ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کیونکہ پتا تھا کہ کل کو میری امت میری اس حدیث کو سنے گی جس کے دان نکیلیاں صرف وہ حرام, سیدھے والے حلال, گدھا بھی نہ کھا جائیں. کہا لیکن یاد رکھنا گدھا گھریلو جو ہے یہ حرام ہے, نام لے کے. اور اس حدیث کو بھی بعض لوگ نہیں مانتے, کیونکہ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ تھے وہ کیا ہے کہ آج میں اپنی امت کے اوپر گھریلو گدھا اور متا کو حرام کرتا ہوں. ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے جو متا کے قائل ہیں وہ گدھے کی علت کے بھی قائل ہیں. لاہور کے اندر آپ کے سامنے بڑی مشہور ایک مذہب کا حیض صورت رہی ہے, لاہور میں گدھے کھلاتے رہے. ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک گروہ ایسا موجود ہے جن کے نزدیک متا اور گدھا حلال ہے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے, بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں, کلو ذی مخلب, پرندوں کے اندر تینوں کلیے اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کبھی حلال و حرام کے درمیان کنفیوژن نہیں کریں گے. نکیلے دانت والا جانور حرام, سیدھے والا حلال, سوائے گدھے کے. ہر وہ جانور, یہ زمینی کے بارے میں, اور ہر وہ پرندے کے بارے میں منت طیور کیا ہے, کلو ذی مخلب, ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے, چونچ سے نہیں. کتنا آسان کلیہ. اللہ کی قسم شریعت اتنی سیدھی سادی عام فہم ہے. ہر وہ پرندہ جو جھپٹا مارے اپنے پنجوں کے ساتھ, چونچ کے ساتھ نہیں. چونچ سے کوئی مچھلی کھائے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف گوشت اور حرام ہوتا ہے. نہیں, گوشت حرام کی علت نہیں ہے. حرام کی علت پنجہ یا چونچ ہے. چونچ سے کھانے والا حلال ہے, چاہے وہ پنجہ استعمال کر رہا ہے. مرغی کئی مرتبہ کھانے کے اندر پنجہ استعمال کرتی ہے, لیکن کیا پنجے سے جھپٹتی ہے؟ چونچ سے کھاتی ہے. چونچ سے جو جانور پرندہ چونچ سے کھاتا ہو حلال ہے, پنجے سے جھپٹتا ہو حرام ہے. اور ایک اور بات کر کے یہ بات کو ختم کروں گا, جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قتل منع کیا ہو یا جن کی قتل کی اجازت دی ہو, یہ دونوں حرام ہوتے ہیں. جن کا قتل منع ہے
تو ان کا عقل کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور جن کو قتل کی اجازت ہے ان کا ذبح کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کلیہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قتل سے منع کیا، کن کے قتل سے منع کیا؟ حشرات خبیث ہیں، آپ سب کو پتا ہے، کیڑے مکوڑے، لال بیگ، مچھر، مکھی وغیرہ. لیکن ایک اشکال یہاں پہ بھی آ سکتا تھا، قربان جائیں اللہ کی قسم شریعت کے اوپر، ایک اشکال آ سکتا تھا کہ حشرات میں سے ایک کیڑا ایسا ہے جو پاک اور طیب ہے. بتائیے کون سا؟ شہد کی مکھی، چنتی پھولوں کا جوس ہے، اس سے ہم شہد کھاتے ہیں. اشکال آ سکتا تھا یہ تو پکیزہ اور طیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کے قتل کو منع کر دیا، نام لے کے. اسی طرح بعض مشکل جانور انسان کو کنفیوز کر سکتے تھے. مینڈک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اس کا قتل حرام ہے. شہد کی مکھی کا قتل حرام ہے. جن جانوروں کا قتل حرام ہو ان کا عقل بھی حرام ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا نام لے کے قتل کی اجازت دی وہ بھی حرام ہے. وہ کون سے ہیں؟ کوے کے بارے میں اشکال آ سکتا ہے، اور ہمارے بعض فقی دوستوں کو اشکال آیا، اور اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ فیصلہ آباد میں انہوں نے دعوت کی کووں کی، معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 فاسق اور دیگر جانور بھی ہیں جن کو نبی کریم نے کہا قتل کی اجازت ہے. 5 فاسق جانور کون سے ہیں جن کے قتل کی اجازت ہے؟ کوا، چیل، بچھو، سانپ. چاہے آپ حالت حرام میں بھی ہو ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیت دے رہے. اور وہ کتا جو باولا ہو جائے، اب آپ بات سمجھیے کہ جن کے قتل کی حکم آ جائے یا جن کے قتل سے منع کر دیا جائے وہ دونوں بھی حرام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.